अस्सलाम वालेकुम। क्यू और वाइस चैनल पे खुश आमदीद। हसीन चांदनी रातें हम दोनों को बहुत पाती हैं। हमने कमरे की बत्ती गुल कर दी और रात की खामोशी से लुत्फ अंदोज होने के लिए बरामदे में आन बैठे। ऐसी रातों के हुस्न का जिक्र आया तो मैंने कहा, तुम चांदनी के हुस्न की बात करती हो और मैं उसके सैर की, एक ऐसे जादू की जो दिल और दिमाग को मशहूर कर देता है कि इंसान को ना अपनी हरकत पर काबू रहता है और ना अपनी सकनात पर। उस रात को भी वीराने में मेरे साथ यही हुआ। सुनना चाहती हो कि क्या हुआ था? हाँ, मेरी बीवी ने जवाब दिया। इस बात को एक जमाना गुजर गया। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए उसे बताना शुरू किया। मैं उस जमाने में हैदराबाद में था और हमारा फौजी कैंप एक वीरान इलाके के बिल्कुल करीब था। एक तरफ तो हुसीन नीली झील थी, जबकि दूसरी तरफ खामोश पुरअसरार पहाड़ियों का सिलसिला, जिसके बारे में मशहूर था कि ये कभी बदरूहों, भूतों और चुड़ैलों का मस्कन था। सिंध की फतेह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इन पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर एक छोटी सी मस्जिद बनवाई थी, जहां वो अक्सर इबादत किया करता था। कहते हैं कई साल बाद इस मस्जिद में किसी बुजुर्ग ने चीला खींचा था और 40 दिन तक इबादत की थी, जिसके बाद ये इलाका बदरूहों से पाक हो गया। मुझे यहाँ का गुनगुनाता हुआ पुरअसरार सकूत बेहद पसंद था। जब भी फुर्सत मिलती मैं इन पहाड़ों की सैर के लिए जरूर जाता। मेरे अर्जली शायद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अक्सर कहा करता, खुदा के लिए अकेले न जाइए साहब, ये इलाका जवान आदमियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। क्यों? जवानों के लिए खास कर क्यों? मैं पूछता तो वो अजीब सहमे सहमे अंदाज में जवाब देता, वहाँ बदरूहें फिरती रहती हैं साहब, उन्हें जवान इंसानों का गरम गरम खून पसंद है, गर्दन से चिपक कर खून चूस लेती हैं कमबख्त। मैं तो सिर्फ चांदनी रातों में जाता हूँ। मैं उसे समझाने की कोशिश करता तो वो कहता, ये तो और भी खतरनाक है साहब। क्यों, क्या चांदनी रात में उनके यहाँ दावत होती है? मैं शरारत से पूछता। जी बिल्कुल, सुना है हर माह 14वीं की रात को उनकी प्यास बढ़ जाती है। वो मुझे डराने की कोशिश करता, खसूसन अगर वो रात जुमेरात की हो तो। मैंने शायद की ऐसी बातों को कभी कोई अहमियत न दी, मगर जब ऐसी बातें वहाँ के मुकामी बाशिंदों से सुनी तो मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। सोचा किसी दिन जाकर इस मस्जिद की ज़ियारत करनी चाहिए। मैंने उसका जिक्र शायद से किया तो उसने खालिस सिंधी लहजे में कहा, तौबा तौबा, वहाँ तक कौन जा सकता है? रास्ते में एक फकीर की कुटिया है, उस झोंपड़ी तक जो गया लौट कर वापस नहीं आया। मेरे बाबा कहा करते थे, जिनका सितारा भारी है वो ही जाने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि बदरूहें उन्हें आसानी से हड़प नहीं कर सकती। उसके जवाब पर मुझे शरारत सूझी। मेरा सितारा बहुत ही भारी है, शायद तकरीबन 20 मन। फिर तो आप जा सकते हैं साहब, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कम अज कम उस वक्त तक जब तक कोई हाथ धोकर आपके पीछे न पड़ जाए। उसके लिए भी कम अज कम 10 साल लगते हैं। उसकी ये बात मेरी समझ में न आई। 10 साल क्यों शायद? मैंने पूछा। सुना है हर 10वें साल इनकी प्यास उबरती है। किसी का सितारा भारी हो तो 10 साल तक वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर 10वां साल गुजर गया तो फिर और 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, उसने संजीदगी से जवाब दिया। ये सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? मैंने पूछा। मेरे पापा ने बताई थी साहब, वो बड़े आलम थे, अल्लाह बख्शे, उनके कब्जे में हमेशा एक आध जिन जरूर रहता था। उनके नाम से ही बदरूहें दूर भागती थीं। आशिक बदरूहें तो एक मिनट भी उनके सामने टिक नहीं सकती थीं। आशिक बदरूहें? मैंने पूछा। जी हाँ साहब, आखिर उनका भी दिल होता है, वो भी इंसानों की तरह किसी पर आशिक हो सकती हैं। ये जो खून चूसती हैं, ये अपने इश्क की प्यास बुझाने की एक तरकीब ही तो है, इसलिए तो वो जवानों का खून चूसती हैं। खुदा आपको नजर बद से बचाए। आपको उस वीराने की तरफ हरगिज नहीं जाना चाहिए।
وہ ایسی ہی احمقانہ باتیں کرتا رہا اور میں کافی کی پیالی ہاتھ میں پکڑے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس کے بعد میں کاموں میں ایسا الجھا کہ سیر و تفریح کا موقع ہی نہ ملا۔ اسی دوران میں شاہ لطیف بھٹائی کا یوم پیدائش آ گیا۔ سارے سندھ میں تعطیل تھی، تمام فوجی افسر شہر چلے گئے اور میں کیمپ میں تنہا رہ گیا۔ اس دن شام کو میں حسب معمول ہاتھ میں چھڑی لیے سیر کو نکلا۔ یکا مجھے یاد آیا آج جمعرات ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا تو بڑا حسین چاند نظر آیا جو افق کے قریب ایک گولے کی شکل میں نمودار تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے شاید کی باتیں بھی یاد آ گئیں۔ پل بھر کے لیے گھبراہٹ سی ہوئی، پھر سوچا کیا فضول باتیں ہیں یہ۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بدروؤں کا تصور ہی احمقانہ ہے۔ میں نے آج رات محمد بن قاسم کی مسجد تک جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ابھی خاصی روشنی تھی، میں پہاڑی راستوں سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے دوبارہ گھر کی راہ لی اور وہاں سے ٹارچ اور پستول لے کر اس راستے پر ہو لیا جو پہاڑوں کے درمیان بل کھاتا ہوا خدا جانے کہاں تک جاتا تھا۔ دن کے وقت میں نے یہاں اکثر رنگ دڑنگ سیاہ فام دیہاتی لڑکوں کو دیکھا تھا جو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چاروں طرف سناٹا تھا اور دور دور تک کسی انسان یا جانور کا پتہ نہ تھا۔ خدا جانے میں کب تک چلتا رہا۔ شام کا دھندلکا چپکے سے غائب ہو گیا اور روشن چاند پہاڑی کی چوٹیوں سے ابھر کر میرے عین سامنے آ گیا۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ خوشگوار ہوا ویسے تو چلتی رہتی تھی لیکن خدا جانے آج وہ بھی کیوں خاموش تھی۔ چلتے چلتے ایک ٹیلے سے مڑ کر جب میں ایک کھلے علاقے میں پہنچا، سامنے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر میرے قدم آپ ہی آپ رک گئے۔ وہ بڑی خراب حالت میں تھی، دروازہ ٹوٹ کر ایک طرف لٹک گیا تھا اور چھت بھی جگہ جگہ سے بیٹھ گئی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا تو اچانک آٹ سن کر میرا ہاتھ پستول تک جا پہنچا، لیکن میں رکا نہیں اور اسی طرح آہستہ آہستہ جھونپڑی کی طرف بڑھتا رہا۔ جھونپڑی کے قریب پہنچتے ہی اچانک کوئی اندر سے نکلا اور تیر کی طرح میری طرف بڑھا۔ میں نے چونک کر دیکھا وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ وہ تیزی سے میری طرف آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ مجھے بچاؤ، ان درندوں سے بچاؤ، وہ گھبرائے لہجے میں بولی۔ شاید کی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس سے جان چھڑا کر الٹے پاؤں بھاگتا، مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جو لڑکی میرے سینے سے لگی حفاظت کی درخواست کر رہی تھی وہ گوشت پوست کی بنی ہوئی تھی اور یقیناً جوان تھی۔ اس نے جدید طرز کا بلاؤز اور ساڑی پہن رکھی تھی۔ جو خوشبو اس نے لگائی ہوئی تھی وہ بھی مجھے مست کیے دے رہی تھی۔ مجھے اپنے ہوش و حواس پر قابو پانے میں چند لمحے لگے۔ میں نے اس کے دونوں شانے تھام کر اپنے سے علیحدہ کیا تو اس کے چہرے پر میری نظر پڑی۔ گول چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں اور جھکی جھکی پلکیں جو آنسوؤں سے تر تھیں۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ بدروح کیسے ہو سکتی تھی، لیکن وہ کون تھی اور اس ویرانے میں کیا کر رہی تھی؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ درندے؟ مگر کہاں ہیں وہ؟ میں نے پوچھا۔ اس طرف گئے ہیں، انہوں نے میرے پورے کنبے کو مار ڈالا، اس نے سہمی سہمی آواز میں جواب دیا۔ یہ سنتے ہی میں نے جیب سے پستول نکال لیا۔ اس نے ہاتھ سے بلند پہاڑیوں کی طرف اشارہ کیا تھا، غالباً وہ پہاڑ کی دوسری طرف چلے گئے تھے۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا، وہ تو مجھے بھی مار ڈالتے، لیکن پہلے حملے پر میں یوں چکرا کے گری جیسے مر گئی ہوں۔ پھر انہوں نے میرے والدہ، والد، بھائی بہن سب کو مار ڈالا۔ آئے اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے رونے لگی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے دبے قدموں جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ چاروں طرف سوکھے پتے بکھرے پڑے تھے جو میرے پاؤں تلے آ کر عجیب شور مچا رہے تھے۔ میں نے جھونپڑی کے دروازے پر رک کر ٹارچ روشن کی تو میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ چاروں طرف خون ہی خون تھا، تازہ خون، اور اس میں نہائی ہوئی 4 لاشیں پڑی تھیں، 2 مردوں کی اور 2 عورتوں کی۔ سب کی گردنیں کٹی ہوئی تھی جیسے کسی نے انہیں بے دردی سے ذبح کر دیا ہو۔ میں مبہوت کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ جب مجھے اس لڑکی کی آواز سنائی دی تو میں چونک گیا۔
خدا جانے کب وہ چپکے سے میرے قریب آ گئی تھی اور اس نے میرا بازو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ آئے ابا، آئے امی، ایک بار پھر وہ رونے لگی۔ مجھ سے وہاں ٹھہرا نہ گیا اور میں اسے سہارا دے کر باہر لے آیا، جہاں بڑی پرسکون چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ آپ لوگ یہاں آئے ہی کیوں؟ میں نے پوچھا۔ سیر کو آئے تھے، رات بھٹک گئے، شام ہو گئی تو اس جھونپڑی میں پناہ لی۔ اب ہمیں کیا معلوم تھا کہ درندے طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی سسکیاں مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 10 بج گئے تھے۔ اس کے ساتھ یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں اسے کیمپ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اسے لے کر میں کیمپ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں وہ کانپنے لگی، جیسے اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ میں نے اپنا کوٹ اتار کر اسے دیا جو اس نے پہن لیا، اور پھر وہ میرا ہاتھ تھامے چلنے لگی۔ ایک بار پھر اس کے کپڑوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو نے میرے دماغ پر جادو سا کر دیا۔ مجھے ایسا احساس ہوا جیسے کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ حسن، یہ صحت مند سڈول جسم، دھند میں لپٹا ہوا یہ پراسرار ماحول، یہ سب خوابوں میں ہی ممکن تھا۔ میں نے آج تک اس سے زیادہ حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ چلتے چلتے تھک کر وہ کبھی دم لینے کو رکتی اور پھر میرے شانے سے سر ٹکا دیتی۔ اس کے جسم کا لمس مجھ میں بجلیاں سی بھر دیتا۔ وہ اس انجان راستے پر عجیب طرح سے چل رہی تھی، جیسے پیدل چلنے کی عادی نہ ہو۔ قدم قدم پر مجھے اسے سہارا دینا پڑتا اور ہر بار یوں لگتا جیسے ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ اچانک اس کی گرفت میرے بازوؤں پر سخت ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ محبت پاش نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں اپنی سدھ بدھ کھونے لگا۔ میرے ذہن پر تاریکی چھاتی چلی گئی۔ آخری آواز شاید کی آواز تھی اور کچھ دوڑتے قدموں کی۔ پھر میرے آواز جواب دے گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس وقت بھی ویرانے میں ہی تھا، شاید مجھے سہارا دے کر اٹھا رہا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کون سی لڑکی؟ آپ کے لیفٹیننٹ خالد نے پوچھا۔ یہاں تو دور دور تک کوئی لڑکی وڑکی نہیں ہے سر۔ مجھے تو شاید نے شہر سے آ کر بتایا کہ آپ شام سے غائب ہیں۔ اس پر ہم سب آپ کی تلاش میں نکلے۔ گھنٹہ بھر کی تلاش کے بعد آپ یہاں ویرانے میں ملے۔ آپ تو یہاں ہاتھ کا تکیہ بنائے آرام سے سو رہے تھے، شاید نے اطلاع کہا۔ اس کے لہجے سے پریشانی چھلک رہی تھی۔ آپ یہاں آئے کیوں صاحب؟ کل جمعہ رات بھی تھی اور چاند کی 14ویں بھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر اس منحوس جھونپڑی کی طرف گیا جہاں کل میں نے 4 لاشیں دیکھی تھیں۔ خاصی دیر کے بعد ہمیں وہ جھونپڑی ملی، مگر وہاں نہ خون تھا اور نہ ہی کوئی لاش تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے برس برس سے یہاں سے کسی انسان کا گزر تک نہ ہوا ہو۔ لڑکی کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس دن زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے ماتحت افسروں اور جوانوں کے سامنے خفت اٹھانی پڑی۔ ان لوگوں نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، مگر ان کی آنکھوں اور ہر ادا سے لگتا تھا جیسے انہیں یقین ہو کہ رات میں نے بہت پی۔ اب میں انہیں کیسے بتاتا کہ میرے ساتھ کتنے عجیب واقعات ہوئے ہیں۔ اس کا ایک واضح ثبوت میرے کوٹ میں بسی ہوئی وہ عجیب خوشبو تھی جو اس پراسرار لڑکی نے استعمال کی تھی۔ مارے خفت کے میں نے ان سے اور کچھ نہ کہا۔ آج اتنی مدت کے بعد پہلی بار تمہیں سنا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک اور سگریٹ سلگا کر ایک طویل کش لیا۔ آج بھی تو چاند کی 14 تاریخ ہے، کیا تمہیں وہ لڑکی یاد نہیں آ رہی؟ میری بیوی نے آہستہ سے پوچھا۔ آج عرصے کے بعد واقعہ یاد آ رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سر آرام دہ کرسی پر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر میں نے اپنی گرم پیشانی پر اپنی بیوی کا ہاتھ محسوس کیا۔ کس قدر ٹھنڈا تھا اس کا ہاتھ۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ روشنی اب تک گل تھی اور حسین چاندنی کی وجہ سے کمرے میں دھندلکا پھیل چکا تھا۔ میں نے دیکھا وہ عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں تمہاری روح اس پراسرار لڑکی کے لیے کتنی بے چین ہے، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ شادی سے پہلے تو یقیناً بے چینی تھی، مگر تم سے ملنے اور شادی کے بعد کبھی اس کے لیے بے چین نہیں ہوا، میں نے جواب دیا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔
تمہاری روح اس کے قرب کے لیے ہمیشہ سے بے چین رہی ہے۔ اگر لگن سچی ہو تو انسان کو وہ چیز ضرور ملتی ہے جس کی اسے خواہش ہو۔ تم آنکھیں بند کر لو جانم اور صرف اس لڑکی کے بارے میں سوچو جس کے قرب نے تمہیں آج سے 10 سال پہلے پاگل کر دیا تھا۔ پل بھر کے بعد آنکھیں کھول کے دیکھنا تمہیں کیا ملتا ہے۔ میری آنکھیں آپ ہی آپ بند ہو گئیں اور مجھے یوں لگا جیسے اس کی پراسرار آواز کہیں دور سے آ رہی ہو۔ یہ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ میرے جذبات اور احساسات میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میرے ہوش و حواس کے ساتھ میرے اعضاء بھی قابو میں نہیں رہے تھے، جیسے میں کسی مقناطیسی قوت کے ہاتھوں بے بس ہوں۔ اب آنکھیں کھولو جانے من، میری بیوی نے سرگوشیوں میں کہا۔ لیکن یہ کیا؟ او میرے خدا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میرے سامنے میرے اوپر جھکی میری بیوی کی جگہ وہ پراسرار لڑکی تھی اور بڑی پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ مسکرائی۔ یقین نہیں آ رہا، میں وہی لڑکی ہوں۔ صرف تمہارے عشق نے مجھے مجبور کیا اور میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی اور لڑکی کے کالم میں تمہارے پاس آئی اور 10 سال کی جدائی برداشت کی۔ ہمارے رواج کی روح سے ہر 10ویں سال ہم اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ ہمارے اصلی ملاپ کی مبارک رات آج آئی ہے۔ مجھے لپٹا لو میری جان۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھکی اور میرے جسم میں کپکپاہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے اس کی گرفت سے نکلنے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے لگا میں کسی لوہے کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہوں۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے قریب تر ہوتا گیا۔ جب اس کے ہونٹ میری گردن کی طرف بڑھے اور اس حسن کی جگہ ایک عجیب ڈراؤنے تاثر نے لے لی تو میں نے آخری حربے کے طور پر تمام تر قوت جمع کر کے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کی پکڑ اتنی فولادی تھی کہ میں کس مسا کر رہ گیا۔ اس کے بعد خدا جانے کیا ہوا، میں دہشت سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو اسپتال میں پایا۔ میری گردن کے گرد پٹیاں لپٹی تھیں۔ میں نے کروٹ لینے کی کوشش کی تو مجھے کرنل یونس نظر آئے۔ وہ فوج میں ڈاکٹر تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے پاس آئے اور بولے، خدا کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے ہوا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایک جنگلی بلی نے حملہ کیا تھا، جواب ملا۔ جنگلی بلی اور حیدرآباد میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھائی، یہی تو ہم سب کو حیرت ہے۔ جب تمہارا ملازم تمہاری چیخیں سن کر وہاں پہنچا تو وہ خون خوار بلی تمہاری گردن سے لپٹی خون چوس رہی تھی۔ پھر وہ ملازم کو دیکھ کر فرار ہو گئی۔ تم پورے 10 دن بعد ہوش میں آئے ہو۔ وہ کہاں ہے میری بیوی؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ تمہاری بیوی اسی رات سے غائب ہے۔ پولیس اسے ڈھونڈ نکالنے میں ناکام رہی ہے۔ وہ حسین بدروح ایک بار پھر اپنی پیاس بجھانے میں ناکام رہی تھی۔ اب خدا جانے اگلے 10 سال بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔